अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपनी ISL 201 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये शॉर्ट लेक्चर सीरीज है, ठीक है। मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है, हमारा पहला लेसन है फेथ यानी ईमान। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले है ईमान की तारीफ, ईमान के बुनियादी उसूल एंड द फ्रूट्स ऑफ फेथ यानी ईमान का फल, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, ईमान के बुनियादी उसूल। ईमान के तीन बुनियादी उसूल हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान यानी तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है। हमें इस चीज़ पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला एक है। सेकंड है जी अंबिया पर ईमान, कि अल्लाह ताला के भेजे हुए अंबिया और रसूल उन सब पर हमने ईमान रखना है। थर्ड पॉइंट है आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान यानी डे ऑफ जजमेंट, हमने आखिरत के दिन पर यकीन रखना है, क़यामत के दिन पर हमें यकीन रखना है। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो ईमान के बुनियादी उसूल हैं, ठीक है। ये तीन ईमान के बुनियादी उसूल हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फेथ, ईमान की तारीफ क्या है, ठीक है। इस्लाम के मखसूस इस्तिलाहात में ईमान का मतलब जो है हमें मिलता है, ठीक है। वो ये है कि अल्लाह ताला की अंबिया को इस तरह मानना, यानी इस बात को हमें तस्लीम करना है कि हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने वो ख़ास इल्म अता किया था जो हमारे इल्म अक्लो फहम से बाहर था। और हमें इस बात की तस्दीक करनी है कि अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हम तक जो पहुँचाया, ठीक है, यानी अंबिया ने जो हम तक पहुँचाया वो अल्लाह ताला का कलाम है, वो अल्लाह ताला का पैगाम है जो अंबिया ने और रसूलों ने हम तक पहुँचाया है, ठीक है। और उनके लाए हुए मज़हब को खुदाई मज़हब के तौर पर कबूल करना है, ठीक है। यानी जो अंबिया और रसूल हम तक बात पहुँचाते थे या जो मज़हब उन्होंने हम तक पहुँचाया वो अल्लाह ताला का बताया हुआ था सब कुछ, ठीक है। वो अल्लाह ताला का कलाम था। तो हमने इस चीज़ पर यकीन रखना है। ये है ईमान की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, ईमान के बुनियादी उसूल क्या क्या हैं। ईमान का जो पहला बुनियादी उसूल है वो है फेथ इन अल्लाह, यानी हमें अल्लाह ताला पर ईमान रखना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि कह दो वो अल्लाह एक है, वो खुदा अबदी है, उसने किसी को जन्म नहीं दिया और ना उसे किसी ने पैदा किया है और उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, यानी अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं है। हमने अल्लाह ताला पर ईमान रखना है, ठीक है। उसके बाद है फेथ इन अल्लाह, ठीक है। हमें अल्लाह ताला पर ईमान रखना है। अल्लाह ताला पर ईमान जो है वो चार बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि हमें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस पे यकीन रखना है कि अल्लाह ताला मौजूद है और उससे किसी ने पैदा नहीं किया। सेकंड पॉइंट है कि वो अकेला पूरी कायनात का रब है। उसके बाद है वो अकेला मालिक है और वही अपनी मर्जी के मुताबिक कायनात में हर किस्म की तब्दीली करने का मजाज है, ठीक है। हमें इस चीज़ पर ईमान रखना है कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का अकेला मालिक है। फोर्थ पॉइंट है कि हमने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, ठीक है, और उसका शरीक किसी को नहीं ठहराना, कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है कि हम उसकी इबादत करें। सिर्फ एक अल्लाह ताला है, ठीक है, जिनकी हमें इबादत करनी है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला का वजूद, हमें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस पे यकीन रखना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बता दिए गए, ठीक है, कि अल्लाह ताला कहाँ है। इंसान के दिल में दिमाग में ये सवाल तो आता है कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला का वजूद, ठीक है, उस बारे में। तो हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बता दी है कि अल्लाह ताला के वजूद का सबूत हमारी अपनी ज़ात में है, ठीक है। आप अपनी ज़ात को देखें, ठीक है। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन जिस तरह काम करता है, हमारी बॉडी के फंक्शंस, कोई तो है ना जो इन सारी चीज़ों को चला रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं और अपने आप में तुम नहीं देखते, कि क्या तुम अपने आप को नहीं देखते, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और जो यकीन रखते हैं और अपने अंदर और आपके अपने अंदर, तो क्या तुम नहीं देखते हो, ठीक है। अगर हम देखें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस, ठीक है, हमें जब भी कोई परेशानी होती है, जब भी हमारा ईमान है, हमारा दिल, हमारा दिमाग में खुद ही अल्लाह ताला का ख्याल आता है। हमारा अपना वजूद इस बात का गवाह है कि कोई तो है, कोई तो हस्ती है जो हमें चला रही है, ठीक है। कोई तो हमें, जो हमारा पहला पॉइंट है फेथ का, वो ये है कि हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेथ में जो पहला था वो है फेथ इन अल्लाह, यानी हमें अल्लाह ताला पर ईमान रखना है, उसके वजूद पर, उसकी एग्जिस्टेंस पर। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है कि हमें इस बात पे यकीन रखना है कि पूरी कायनात का रब, पूरी कायनात का खालिक, इसका बनाने वाला वो सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। ईमान का ये दूसरा अकीदा है, इसमें हमें इस बात पे यकीन रखना है कि इस कायनात का पालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाता है कि हुई सस्टेनर, तो आपने बताना है कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है अल्लाह ताला की, इस पूरी दुनिया का सस्टेनर अल्लाह ताला है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें दिल की गहराइयों से, ठीक है, इस चीज़ पर यकीन रखना है कि सारी कायनात का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, वो अकेला ही इस पूरी कायनात को चलाता है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इल्म, तिब, कीमियादान,
ماہر فلکیات ان میں سے صرف چند ہی چیزوں کو دریافت کر سکیں، ٹھیک ہے، باقی جو مکمل علم ہے کائنات کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تمام جہانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. ایک درخت کے کتنے پتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتنی ٹائپس ہیں، ان کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے، اور درخت کا پتہ الگ ہوتا ہے نا. تو ان ساری چیزوں کا علم، اس دنیا میں کتنی جراثیم تیرتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایٹم کے گرد گھومنے والے الیکٹران، ہمارا دماغ، اس کے سسٹم، ہمارے باڈی میں جتنے سسٹمز ہیں، سارا کچھ، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں جو ہمارا دوسرا عقیدہ ہے وہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، وہی اس کا چلانے والا ہے. وہ اکیلا مالک ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق کائنات میں کسی بھی قسم کی ترمیم کرنے کا مجاز ہے، ٹھیک ہے. ہی از دی سسٹینر آف دی ورلڈ، کہ وہ پوری دنیا کا پالنے والا ہے، اور وہی سب کچھ، اسی نے سب کچھ دیا ہے، اور وہی سب کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور وہی حالات اور کردار میں رد و بدل کرتا ہے. اچھا، یہ ایمان کا دوسرا عقیدہ ہے اور ہم اس کو ماننا واجب ہے. اچھا، ایمان کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے، لیکن وہ بت پرستی کرتے تھے ساتھ، ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ ہے، لیکن عبادت وہ نہیں کرتا، وہ بت پرستی کر رہے ہیں. تو ہمیں ایمان لانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو وہ لوگ تھے بت پرستی کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، ٹھیک ہے. آپ نے اس سے رد کیا، ان کی اس بات کو رد کیا، حالانکہ وہ بھی اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ بت پرستی کرتے تھے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو صرف ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی ذات پہ یقین ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ٹھیک ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے خدا کی. تو ہمارا خدا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا ہے. اچھا، اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس فیتھ ان پروفٹس، یعنی انبیاء پر ایمان. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے نبی رسول تھے ان پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن آف پروفٹ پڑھ لیتے ہیں. نبی، انبیاء جو تھے وہ بھی انسان تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک خاصیت سے نوازا تھا. وہ خاصیت یہ تھی کہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی. وحی کسی عام انسان پہ تو نازل نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاصیت تھی انبیاء کے پاس کہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی. تو انبیاء کی ایک خاصیت، ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان پہ وحی نازل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے، ٹھیک ہے. یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رسول تھے، جو انبیاء تھے، وہ بھی ہماری طرح کے تھے، ٹھیک ہے. وہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے. تو اس بات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ ہماری طرح تھے، وہ بھی انسان تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا تھا جو ہم تک وہ پہنچاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچاتے تھے. اچھا، جو ہے انبیاء پر ایمان، اس کی 3 بنیادی چیزیں. سب سے پہلے ہے کہ اسلام انبیاء کے درمیان امتیاز نہیں کرتا. سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ تمام انبیاء انسان ہیں. ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ بھی انسان تھے، ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ انبیاء کے معجزات پر ایمان. ان کے جو معجزے تھے وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے نا، تو ان کے جو معجزے تھے ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے. یہاں پہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو انبیاء اور رسولوں کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے. وہ ان کے بارے میں غلط طریقے سے بات کرتے تھے، نعوذ باللہ، انہیں گالی دیتے تھے. تو یہ غلط چیزیں. ہمیں اسلام میں ہم مومن تب ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر. اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی رب ماننا ہے، خالق ماننا ہے، اس دنیا کا پورا چلانے والا ماننا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے. قرآن آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور تمام مومنین اور خدا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی میسج جو تھا، اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچاتے تھے. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے آل پروفٹس آر ہیومن بینگ. یعنی ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو تھے وہ ہماری طرح انسان تھے، ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے تمام انبیاء انسان ہیں. تمام انبیاء انسان ہیں، ٹھیک ہے. وہ دوسرے انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی طرح مرتے ہیں، ٹھیک ہے.
dead like them. اور انہی کی طرح مرتے ہیں، انسانوں کی طرح بیمار پڑتے ہیں اور انہی کی طرح صحتیاب ہوتے ہیں. اور جہاں تک ان کے جسم کی شناخت، ان کے اعضاء، ان کے بلڈ، ان کا فنکشنز، ہارٹ، سارا کچھ جو ہے، ان کے دل کے فنکشنز، ان کے تمام جسم کی جو بناوٹ ہے وہ بھی بالکل انسانوں کی طرح ہی ہے. وہ دوسرے انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، اور تاہم انسان ہونے کے باوجود ان میں صرف ایک یہ خاصیت ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کرام کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں، اپنا پیغام، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان پہ وحی کے ذریعے نازل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ جو امتیں تھیں وہ اس وقت بھڑک اٹھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو نامعقول قرار دیا اور فرمایا. یہاں پہ یہ قرآن آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے ان میں سے کسی ایک شخص کی طرف وحی نازل کی کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور اہل ایمان کو بشارت دو کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مقام ہے. جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مقام ہے. دوسری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہو میں تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھے حکم آتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کروں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انبیاء کرام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ تیسری آیت دی گئی ہے قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا یہاں پہ ہمیں یہ سیکنڈ پوائنٹ دیا گیا ہے کہ اس میں ہمیں یہ قرآنی آیت کے ذریعے سے بتایا گیا. ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جو رسول تھے وہ بھی بالکل ہماری طرح ہی انسان تھے، بس ان میں ایک یہ خاصیت تھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ انبیاء کے معجزات پر یقین رکھنا. کہ ہم نے اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات پر. اچھا، جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے منتقل کیا گیا. آپ کو مکہ مکرمہ سے آپ جب قدس تشریف لے کر گئے تو اسی رات میں واپس آئے تو قریش کو اس بات پہ یقین نہیں آیا. ان کی رائے میں یہ سب کچھ ناممکن تھا، یہ ناقابل فہم تھا، کیونکہ اس وقت ذرائع آمد و رفت میں اونٹ اور گھوڑے وغیرہ ہی تھے. تو ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کرنا، اب تو آج کل کے دور میں یہ سب کچھ آسان ہو گیا، لیکن اس دور میں آپ دیکھیں ذرائع آمد و رفت میں صرف گھوڑے اور اونٹ وغیرہ ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کرنا اور واپس اسی رات لوٹ کر آ جانا، یہ سب ایک ناممکن سی بات تھی. اگلی طور پر ناممکن واقعات ناقابل فہم ہے، لیکن عام حالات میں نام نہاد ناممکن واقعات ہمارے سائنسی علم اور ترقی کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں اور یہ عام ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ قادر مطلق کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ٹھیک ہے، اس کائنات کو سارا کچھ چلانا، سارا نظام، ٹھیک ہے، ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا سارا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں وہ قدس گئے اور وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے؟ تو یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ جس نے خود ان سارے قوانین کو بنایا ہے اور نوازا کیا ہے، ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب تو ناممکن سی بات ہے ہی نہیں. تو جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو معجزے دیے تھے ہمیں ان پر یقین رکھنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کے معجزات پر یقین رکھنا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ڈے آف ججمنٹ، یعنی آخرت کی زندگی، قیامت کا دن. ٹھیک ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کم نظر لوگ اسے دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر یقین نہیں کرتے. لیکن جو بصارت سے مالا مال اور عقل و فہم کا مالک ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے یہ تو گزر جانی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بس کھیل تماشے کچھ دنوں کا، یہ ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پرماننٹ زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. تو ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت کی جو زندگی ہے ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے. آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا، قیامت کے دن پر یقین رکھنا بھی ایمان کے ہمارے ایمان میں شامل ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دی فروٹس آف فیتھ، یعنی ایمان کے ثمرات. ایمان کے ثمرات، ایمان کا ثمر وہ ذہنی زاویہ ہے جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور ارشاد میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ
در حقیقت یہ تمام جامع کلمات آپ کی نبوت کی گواہی بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احسان کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کے ثمرات میں سے ایک ثمر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک متقی آدمی کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا ایک عقیدت مند اور نیک چچا تھا۔ اس نے اپنے چچا سے پوچھا کہ وہ بھی اتنا عقیدت مند بننا چاہتا ہے جتنے آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ مجھے ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کریں جو مجھے نیک بنا دیں۔ تو اس کے چچا نے اسے کہا کہ تم دن میں 3 مرتبہ یہ کلمات دہراؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہفتے اس نے یہ مشق جاری رکھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ دن میں 3 مرتبہ یہ کلمات دہراتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے چچا، جب اس کے ایک ہفتہ مکمل ہو گیا، اس نے اپنے چچا کو بتایا۔ اس کے چچا نے اسے پھر ہر نماز کے بعد یہ 3 کلمات دہرانے کا حکم دیا۔ اس نے وہ مشق بھی شروع کر دی۔ مزید جب ایک ہفتہ گزر گیا تو پھر اس کے چچا نے اسے دوبارہ حکم دیا کہ زبانی کی بجائے وہ اس چیز پر ذہنی طور پر، ان الفاظ پر ذہنی طور پر عمل کرے۔ پھر اس نے یہ مشق بھی جاری رکھی اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ذکر سے زیادہ کسی چیز پر زور نہیں دیا اور اس کی قدر کی ہے جو اسے اوروں سے زیادہ پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ لیسن کے اینڈ پہ ورسز آف لیسن 1 جتنی بھی قرآنی آیات ہم نے اس لیسن میں پڑھی وہ ساری دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کی ٹرانسلیشن بھی دی گئی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پیپر میں آ جاتے ہیں، وہ کوئی بھی قرآنی آیت یہاں سے اٹھا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نبوت سے ریلیٹڈ بھی آیات ہیں، توحید سے ریلیٹڈ بھی، جیسے یہ آیت وہ اٹھا کے دے دیں گے اور اس کے بعد وہ نیچے 3 آپشن دیے ہوں گے، 3-4 آپشن ہوں گے جن میں ترجمہ لکھا ہوگا، آپ نے اس میں سے کریکٹ جو ہوگا نا ترجمہ، آپ نے ٹرانسلیشن وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہوگی۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ لیکچر سے ریلیٹڈ یا اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کوئسچن ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔